तमाम हैदर टीवी के नाज़रीन को नवेद अली ज़ैदी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। इस बार हैदर टीवी की जानिब से एक नए मौज़ू को सामने लेके आए हैं और उस मौज़ू का जो उन्वान रखा गया है तारीख़ी मनाज़िरे। तारीख़ी मनाज़िरे इस हैसियत से मनाज़िरे जो रसूल खुदा के दौर में, जो मासूमीन के दौर में और जो हमारे मुज्तहिदीन ने मनाज़िरे किए हैं, वो हम आप सबके पेश नज़र करेंगे और कोशिश होगी कि उन मनाज़िरों को हम अपनी अमली ज़िंदगी में किस तरीके से लेके आ सकते हैं। और इस इन मनाज़िरों को तफ़सीलन मुताला के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क़िबला काबा अल्लामा तक़ी मेहदी साहब, ईरान क़ुम से। वो इस पे इन मनाज़िरों पे तफ़सीली गुफ्तगू करेंगे और वो मनाज़िरे पेश करने की कोशिश करेंगे जिनसे हम इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। आया पहले तो सवाल ये है कि मनाज़िरे होते क्या हैं और ऐसे मनाज़िरों की क्या वजूहात हुई जो ये मनाज़िरे हुए? तो इन तमाम सवालों का जवाब लेके हम चलते हैं अल्लामा तक़ी मेहदी साहब के पास और उनको सबसे पहले खुशामदीद कहते हैं। क़िबला, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ऐसे टाइम पे वक़्त निकाला और इस मौज़ू के लिए जो आजकल का मौज़ू ज़्यादा है कि उन मनाज़िरों को हम पेश करें जो हमारी अमली ज़िंदगी में जिससे हम फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो इस बारे में जी, पहले बेशक। तो ये हमें बताएँ कि मनाज़िरे हैं क्या? उनका मतलब क्या है और ये क्यों पेश आए? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम आपको भी सलाम अक़ीदत पेश करते हैं और तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में सलाम पेश करते हैं। बहुत अहम मौज़ू है ये कि मुनाज़िरे मासूमीन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में किस कदर अहमियत रखते थे। और जो आपका सबसे अहम सवाल है कि मुनाज़िरे कहते किसे हैं, क्यों पेश आए और इसके फ़वाइद और नुक़सानात क्या हैं? देखिए, मुनाज़िरे को अगर हम बहुत सादा से लफ्ज़ में बयान करें जो अवाम उन्नास के फ़हम के लिए और उनके समझने के लिए हो, तो आप जी, इसे इल्मी अखाड़ा भी कह सकते हैं कि जिसमें 2 बड़े-बड़े इल्मी तौर पर मज़बूत अफ़राद आपस में गुफ्तगू करते हैं और उससे जो नतीजा बरामद होता है, आम तौर पर उससे मुख़ातबीन फ़ायदा उठाते हैं और सुभान अल्लाह। मुख़ातबीन को ये इख्तियार हासिल होता है कि इन दोनों में से कौन ऐसा है कि जो सही बात कहने वाला है। जज़ाकल्लाह। अलबत्ता अलबत्ता मुनाज़िरे को जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इल्मी अखाड़ा है ये, तो इसकी तरफ मासूमीन ने बहुत ज़्यादा रग़बत का इज़हार नहीं फ़रमाया। यानी गोया ये इमरजेंसी के तौर पर एक दवाई है और सुभान अल्लाह। जिस तरीक़े से इस्लाम में जिहाद को और जंग को अहमियत हासिल है, उसी तरीक़े से मुनाज़िरे को भी उसी मिक़दार से अहमियत हासिल है। यानी ऐसा नहीं है कि इस्लाम आया ही इसलिए है कि वो जिहाद करता रहे और दूसरों से जंग करता रहे और तलवारें चलाता रहे और गोलियाँ चलती रहे, इस्लाम इसलिए नहीं आया। इस्लाम हकीकत में तो खिदमत खल्क़ का पैगाम देने के लिए, इंसानियत का पैगाम देने के लिए और खुदा की बंदगी का पैगाम देने के लिए आया है। लेकिन अगर कोई इस मामले के अंदर उलझता है और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है, तो फिर मासूमीन अलैहिस्सलाम ने जिस तरीक़े से जिहाद बाज़ औक़ात वाजिब हो जाता है, इसी तरीक़े से मुनाज़िरा भी बाज़ सूरतों के अंदर ज़रूरी हो जाता है। तो मुनाज़िरे को हम यूँ कह सकते हैं कि ये बेस्ट बिहेवियर या बेस्ट टैक्टिक तो नहीं है, लेकिन जैसे कहा जाता है कि अ फ्रेंड इन अ नीड, ज़रूरत के वक़्त यही फिर सुभान अल्लाह। सहारा बनता है और जज़ाकल्लाह। इसके ज़रिए फिर ख़ामोश किया जाता है उस शख़्स को कि जो चर्ब ज़बानी के ज़रिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा होता है। अलबत्ता ऐसा भी है कि कभी-कभार जब मुनाज़रा होता है तो उसके कुछ नुकसानात भी ज़ाहिर होते हैं और बाज़ अफ़राद इसे दीनी तफ़रक़ा अंदाज़ी के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाज़ सियासी तौर पर कमज़ोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमें होशियार रहना चाहिए कि हम जब किसी से मुनाज़रा कर रहे हैं तो वाक़ई वो लायक है इसके कि उस वक़्त उससे मुनाज़रा किया जाए। सुभान अल्लाह। जिस तरीक़े से जिस तरीके से आजकल जो टेलीविज़न पर गुफ्तगू हो रही है, बरादरान अहले सुन्नत के भी उलमा होते हैं, दीगर मकातिब फ़िक्र के उलमा मौजूद होते हैं, तो वहाँ पर कभी-कभार इंसान महसूस ये कर रहा होता है कि अगर मुनाज़िरे की तरफ ना जाए या जान ले कि वो हमें किस मौज़ू की तरफ लेकर जाना चाहते हैं और वो हमारे लिए हसास मौज़ू है, अगर हमने उसे खुलकर बयान किया,
تو بہت زیادہ تفرقہ اندازی ہو سکتی ہے، تو اسے بہتر انداز سے سمیٹ کر اور کسی اور موضوع کی طرف چلے جانا وہ زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ تو قبلہ ایک اور بات یہ اس بارے میں آپ کی بات کاٹ رہا مطلب ہے ہوں، کہ یہاں پر دونوں کا سماعت جو ہے برابر ہونی چاہیے کہ سن سکے۔ جی جی بالکل، یہ تو ہے، یہ تو آداب مناظرہ کے اندر ہے کہ اگر سامنے والا مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نیت سے آئے کہ اگر میں باطل پر ہوں تو میں حق کی طرف آ جاؤں، اور اگر میں سبحان اللہ، حق پر ہوں تو سامنے والے کو بھی حق کی طرف قائل کر دوں۔ جزاک اللہ۔ لیکن عام طور پر چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ مفادات کی دنیا ہے، تو اتنی شرافت کے ساتھ اور اتنی دیانتداری کے ساتھ کوئی مناظرہ کرنے نہیں آتا، ہر ایک اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہا ہوتا ہے اور بے دوسرے کو شک، باطل ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اور کبھی کبھار میجورٹی کا اور اپنی اکثریت کا اور اپنی طاقت کا استعمال کرنا چاہتا ہے کہ اقلیت کو ایسے راستے کی طرف لے کر جائیں کہ لوگ مجبور ہو جائیں کہ انہیں یا تو گمراہ کہیں یا دائرہ اسلام سے خارج قرار دیں۔ تو انسان کو ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ مجھے واقعی یہاں پر حق سننے والے لوگ موجود ہیں یا مجھ سے استفادہ کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اس لیے معصومین کرام علیہ السلام جو ہمارا اصل موضوع بھی ہے، انہوں نے بھی اس نقطے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور حتیٰ مولا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ فرزند رسول میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو سبحان اللہ، نواسہ رسول حسین ابن علی، ان سے زیادہ کون جاننے والا ہوگا اور ان سے زیادہ علم اور حکمت رکھنے والا کون ہوگا اور ان سے زیادہ بہادری اور بے شجاعت رکھنے شک، والا بھی کون بے ہوگا۔ شک، بے شک، لیکن مولا نے محسوس کر لیا کہ یہ شخص حق کی تلاش میں نہیں آیا ہے، یہ کسی اور چیز کو حاصل کرنے کے لیے آیا ہے۔ لہٰذا سبحان مولا نے اللہ، بیان فرمایا کہ دیکھو، اگر تم واقعاً بصارت چاہتے ہو، بصیرت چاہتے ہو، تو خود تحقیق کرو، جستجو کرو، اور میں نے اپنے دین کے بارے میں تحقیق کی ہے، اس کے بعد میرے لیے جو حق واضح ہوا ہے اس راستے پر میں گامزن ہو گیا۔ سبحان جب اس کا اللہ، اصرار بڑھا تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، بعض لوگ اس لیے مناظرہ کرنے کے لیے آتے ہیں تاکہ اپنی ویلیو کا اظہار کر سکیں، سبحان اللہ، جزاک اللہ، اور اپنے سے بڑوں سے اس لیے مناظرہ کرتے ہیں تاکہ یہ ظاہر کر سکیں کہ ہم بھی اسی فہرست کے اندر شامل ہیں۔ تو بعض لوگ مناظرے سے دیگر مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ حق کی تلاش میں نہیں آتے۔ تو جو لوگ دیگر مفادات کی خاطر مناظرے کے لیے آئیں تو انسان کو چوکنا ہو جانا چاہیے کہ یہاں پر مجھے کوئی حق ثابت نہیں کرنا، بلکہ خود اس کے نفس کی اصلاح کرنی ہے، نفس کی اصلاح کرنی ہے۔ سمجھانا ہے کہ جو تو مناظرہ جو چیز تو چاہ رہا ہے وہ اصل میں شیطانی وسوسہ ہے اور تیرے خواہشات نفسانی کی برابری ہے کہ جس کی طرف تو جا رہا ہے، اور مناظرے سے اس وقت کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے۔ تو قبلہ ہمارا جو موضوع ہے تاریخی مناظرات، اس موضوع جی کو جی لے کے ہم تمام ناظرین کے پیش نظر آئے ہیں، تو ہم کس طریقے سے ان مناظرات کو پیش کریں گے، کہاں سے ہم شروع کریں گے؟ میں آپ کی خدمت میں ایک سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث اللہم مبارکہ صلی اللہ پڑھتا ہوں۔ علیہ محمد عجل فرجہ۔ عجل فرجوں۔ ایک شخص آئے امام کی خدمت میں اور بہت امام کا قریبی جانثار ساتھی، بہت فی البدی جواب دینے والا، حاضر جواب، بہترین عالم دین، امام کی خدمت میں، جو امام کا شاگرد بھی ہے، امام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ فرزند رسول، آپ کے حوالے سے مجھ تک ایک بات پہنچی ہے اور مجھے بڑا تعجب ہوا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے منع فرمایا ہے مناظرہ کرنے سے، کیا ایسی حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ باقاعدہ جملے روایت کے ہیں کہ بلغنی انک کرہت الناس کرہت مناظرۃ الناس، کہ فرزند رسول مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ مناسب نہیں سمجھتے، ناگوار سمجھتے ہیں کہ لوگوں سے مناظرہ کیا جائے۔ چھٹے امام نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ یہ بات ٹھیک تو ہے لیکن تجھ جیسے افراد کے لیے نہیں ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ امام نے فرمایا ہم تجھے جانتے ہیں کہ جب تم مناظرہ کرنا شروع کرتے ہو، جب تم گفتگو کرنا شروع کرتے ہو، جب تم بات کا آغاز شروع کرتے ہو تو تمہیں معلوم ہوتا ہے کہ مجھے کہاں سے کہاں تک پرواز کرنا ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اور اس کے بے پرواز شک، کے بعد تمہیں دوبارہ کیا آتا ہے، بے اور شک، تمہیں سبحان اللہ۔ مناظرے کی اور اس گفتگو کے سارے فن و فنون معلوم ہیں، اور تمہیں معلوم ہے کہ اس کا دائرہ کار کہاں تک ہے۔ لہٰذا میں پسند کرتا ہوں کہ تم جیسے افراد مناظرہ کریں اور لوگوں کو حق کے راستے پر دعوت دیں۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ اور کلیئر یہ جو میسج ہے صحابی ہیں، قبلہ ان کا سے۔ نام، جی بالکل، بے شک،
حمزہ تیار ان کا نام ہے، اور بعض علماء بیان فرماتے ہیں کہ ان کا نام تیار ہونے کی وجہ ہی یہی حدیث ہے، کیونکہ اس کیا کہنا ہے، روایت کے اندر بیان فرمایا گیا کہ تمہیں پرواز کا معلوم ہے کہ کہاں تک تمہیں پرواز کرنا ہے اور دوبارہ کہاں سے زمین پر کیسے اترنا ہے، کیسے اترنا اس ہے، لیے اس صحابی کو تیار کہا گیا کہ جو پرواز کرنا بھی جانتے ہیں اور پرواز کو سنبھالنا بھی جانتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، امام نے گویا دونوں طرح کے افراد کی نشاندہی کر دی، اور وہ افراد جو قابل ہیں وہ اس فیلڈ کے اندر ضرور تشریف لائیں اور لوگوں کو قائل کریں کہ مذہب حق کا کون سا دین ہے۔ بے شک بے شک، یہاں سے تو آپ کی دونوں باتیں واضح ہو گئیں کہ جی مناظرہ بیسکلی کس کو کرنا چاہیے، کوئی کون اہل ہے اور کون نا اہل ہے، تو یہ بات سب سے جی امپورٹنٹ جی ہے، بالکل سب سے ایسے ہی اہم ہے۔ بات ہے، جو آج کل کے دور میں دیکھنے میں بہت کم آتی ہے۔ ہر آدمی تلا ہوا ہے کہ آج مناظرہ کر دے اور کسی طریقے سے اپنے آپ کو صحیح ثابت کر دے۔ جی بے شک، ہم قرآن کریم کی بھی ایک آیت اگر وقت ہو تو آپ کی خدمت میں بالکل کریں۔ بالکل قبلہ، بالکل قرآن کریم نے بڑا خوبصورت اصول دیا ہے، قرآن کریم یہ ارشاد فرماتا ہے، دیکھیں اگر ہم مراحل کو دیکھنا شروع کریں تو سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے، جس طریقے سے ہم نے عرض کیا کہ مناظرہ کوئی بیسٹ ٹیکٹک کا نام یا بیسٹ سولوشن کا نام نہیں ہے، اس لیے قرآن کریم نے ایک مقام پر بیان فرمایا کہ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي كان بينه عداوة كأنه ولي ولین حمیم، ظاہراً یہ الفاظ ہیں قرآن کریم کے۔ ارشاد یہ ہوتا ہے کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہے، بے شک اس لیے ہر چیز کا جواب انسان نیکی کے ساتھ اور بہترین انداز میں دے۔ ادفع باللتی ہی احسن، جو بہترین طریقے سے جواب انسان دے سکتا ہو ویسے جواب دے، اس کا سبحان نتیجہ کیا اللہ، ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي كَانَ بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، یا اگر اس کے اور تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی ہوگی تو اگر تم نے بہترین اور خوبصورت انداز سے جواب دیا ہوگا تو کأنہ ولی حمیم، وہ تمہارا بہترین اور قریبی دوست بن جائے دوست گا۔ بن جائے گا۔ تو ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو معصومین علیہ السلام نے کتنے بڑے بڑے دشمنوں کو جو چاہنے والا بنایا ہے، وہ مناظرے کے ذریعے نہیں بنایا، وہ اپنے اخلاق کے ذریعے بنایا ہے، وہ بہترین سبحان کردار اللہ، کے ذریعے بنایا ہے۔ سبحان جیسے اللہ، سرکار امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی واقعے کو ہم سنتے رہتے ہیں کہ وہ شامی آیا مدینہ اور پہنچا جب امام کی خدمت میں تو کہنے لگا کہ میری نظر میں تمہارا باپ ویسا ہے ویسے نعوذ باللہ، اور مولا متقیان کی شان میں مقلزات پکڑنے لگا، پھر امام حسن کی شان میں توہین کرنے لگا، اور امام بڑے سکون اور اطمینان سے سنتے رہے۔ جب وہ ساری بات اپنی کہہ چکا تو امام نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ تو مدینے میں نیا آیا ہے، تو سبحان اللہ، غریب ہے، پردیسی ہے، اگر تیرے پاس کوئی دوست نہیں ہے تو میں تیرا دوست بننے کے لیے تیار ہوں، اگر تیرے پاس مکان نہیں ہے تو میرا گھر تیرے لیے خالی ہے، اگر تیرے پاس غذا ختم ہو گئی ہے تو میرا دسترخوان تیرے لیے بچھا ہوا ہے، اگر تیرے سبحان پاس اللہ، لباس نہیں ہے تو میرے پاس دینے کے لیے لباس موجود ہے۔ تو پھر اس کی زبان سے جملہ یہ نکلا کہ میں جب چلا تھا مدینہ کی طرف تو میری نگاہ میں تو اور تیرا باپ سب سے زیادہ مقبوض ترین انسان تھے، یعنی جن سے مجھے سب سے زیادہ نفرت تھی، لیکن جب میں مدینہ پہنچ گیا ہوں تم سے ملاقات کی ہے تو میری نگاہ میں آپ اور آپ کے والد سے زیادہ محبوب ہستی اور کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ائمہ علیہ السلام نے کردار کے ذریعے لوگوں کو تبدیل کیا ہے۔ پھر امام باقر علیہ السلام کا واقعہ اگر دیکھیں، جب وہ عیسائی کہتا ہے ان تبقرن، آپ یعنی باقر سے اس نے ایک توہین آمیز لفظ استعمال کیا بقرن، جس کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ بقر کسے کہا جاتا ہے عربی میں، مجھے جی اچھا نہیں لگتا کہ میں ترجمہ بھی سامعین کی خدمت پیش کروں، خود مومنین جانتے ہیں۔ تو امام کو بقر کہنے لگا تو امام نے فرمایا کہ نہیں، ہم تو باقر ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ تیری ماں روٹیاں پکانے والی ہے، کیونکہ کبھی انسان ماں کے بارے میں کوئی اس طرح کا جملہ سن لے کسی اور کی زبانی تو برداشت نہیں کر پاتا۔ امام نے فرمایا اللہ اگر اکبر، وہ روٹیاں پکاتی تھی تو وہ حلال سے کمایا کرتی تھی۔ پھر اس نے ایک اور غصہ خانہ جملہ کہا مولا کی والدہ کی شان میں، اور کہنے لگا کہ آپ کی ماں نعوذ باللہ گمراہ تھی۔ تو اللہ امام اکبر، نے اس وقت اپنے پہاڑ جیسے صبر کا اظہار فرمایا کہ اگر وہ ویسی تھی جیسا تو کہتا ہے تو پروردگار اس کی مغفرت فرمائے، اور اگر وہ ویسی نہیں اللہ تھی تو اکبر، پروردگار تیری مغفرت فرمائے۔ اور اللہ جیسے یہ اکبر، جملے سنے اس کے تو پیروں تلے زمین نکل گئی، وہ تو سمجھ رہا تھا کہ مجھے تو بڑی بڑی گالیاں سننے کو ملے گی، لیکن امام نے اتنا خوبصورت محبت کے ساتھ جواب دیا
کہ کہنے لگا اشہد سبحان ان اللہ لا الہ الا اللہ و اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں سبحان اسی اللہ دین پر آنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کا سکھایا ہوا اور آپ کا بتایا ہوا دین ہے۔ تو سبحان ائمہ اللہ علیہ السلام نے کبھی بھی مناظرے کو بہت زیادہ فوقیت اور اہمیت نہیں دی ہے، لیکن اس کا ہم اگر موازنہ کرنا چاہیں کہ شریعت میں اس کی کیا حیثیت اور اہمیت ہے، تو گویا جہاد کی طرح اس کی اہمیت بنتی ہے کہ انسان کو تیار ہمیشہ رہنا چاہیے کہ دشمن کبھی بھی ہم پر حملہ کر سکتا ہے۔ یعنی بے شک جہاد کے بے لیے شک انسان اس وقت تیار نہیں ہوتا کہ جب حملہ ہو جائے، حملے حملہ سے ہو جائے پہلے ہی انسان کو تیاری پوری کرنی ہوتی ہے۔ بے اسی شک طریقے سے مناظرے کے لیے بھی انسان ہے کہ انسان کو اس کے پاس جواب ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے یہ کام کیا ہے تو کیوں کیا ہے۔ ہم اگر ماہ بے شک رمضان میں روزہ دیر سے افطار کرتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے، نماز میں ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے، سجدہ رکھ کے نماز پڑھتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے، اور مولا علی کو ہم امام مانتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے، بعض کو ہم نہیں مانتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے۔ تو اس کے سارے جوابات انسان کو پہلے سے معلوم ہونا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان ہر ایک کے ساتھ بحث کرتا رہے، ہاں اگر بحث کا موقع آئے اور محسوس کرے کہ واقعی نے سچے دل سے سوال کر رہا ہے تو وہاں جواب دینا انسان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ یہاں پر ہم اپنی اس تاریخی مناظر کا ایک پہلا حصہ ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز نیکسٹ اس میں ہم ایک نئے مناظرے سے کمپلیٹ جس میں ہم ڈسکس وہ کریں گے اور اس سے یہ سوچیں گے کہ آیا اس سے ہمیں کیا فائدہ مل سکتا ہے، اور وہی جی ناظرین کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ اور یہاں پر ہم آپ سے خداحافظ چاہتے ہیں کہ بہت شکریہ کہ آپ نے اس بہترین موضوع کے لیے ہمیں چنا اور اپنے نظریات پیش کریے۔ یہاں پر آپ ہم کا شکریہ چلتے کہ آپ نے ہمیں دعوت دی، اور حیدر ٹی وی کا شکریہ کہ جنہوں مدعو کیا۔ پروردگار آپ تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ یہاں پر ہم بہت شکریہ قبلہ، یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم مناظرے کے ساتھ ناظرین کے سامنے حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔